से ही 1 अगस्त शुरू होती है, हमारा जोशो जज्बा, हमारे में जो भी वलवला है, मुझे लगता है आज़ादी की हैसियत से वो बढ़ता जाता है। और मुझे लगता था कि जैसे ये जोश जज्बा ये सिर्फ हम में रहेगा, हमारे आने वाली नस्ल में या फिर उस तरह से नहीं रहेगा। लेकिन अब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, उनमें उनसे भी ज़्यादा है। वो पूछते हैं क्या हुआ था, क्या वाक़या था, कैसे हुआ था, हमें ये कपड़े चाहिए, हमने सफ़ेद रंग पहनना है, हमने सब्ज़ रंग पहनना है। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे लगता है सतही हैं। हम कैसे उनको आज़ादी का असल मतलब जो है वो समझा सकते हैं। हम देखते हैं गज़ा में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, उसको रिलेट करके हम कैसे उनको आज़ादी के मतलब समझा सकते हैं। पाकिस्तान की कदर व कीमत का एहसास हम उनको कैसे दिलवा सकते हैं कि असल मकसद होता है कि पाकिस्तान के मतलब की बिना पर भी अगर हम इसको देखें कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, इसकी बुनियाद क्या थी, किस बुनियाद पर कायम हुआ, ये कलमा तैयबा की बुनियाद पर कायम हुआ है, तो कैसे हम इसमें अपनी हिस्सा डाल सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, आज़ादी का सही मानों में शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं। क्या सिर्फ बाजा बजाने से, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से, क्या हम सिर्फ उस तरह से कर रहे हैं, या सिर्फ उसी एक दिन को मनाने से क्या हम हक़ अदा कर रहे हैं? उसके बाद हमारी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, कैसे हम वतन की अपनी जो हमारी मंजिलत है उसमें अपना हक़ अदा कर सकते हैं। इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है समीना सईद साहिबा ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं विमेन विंग जमात इस्लामी पाकिस्तान, डायरेक्टर मीडिया सेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समीना जी आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप बहुत बहुत सुनाएं। शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज़ादी का सही मानों में मतलब क्या है, और अगर हम पाकिस्तान का मतलब देखें, उस लफ्ज़ का मतलब देखें, पाक लोगों के रहने की जगह, या पाकिस्तान का मतलब क्या, वो नारे को देखें ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हम आज उस मतलब पर पूरा उतर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम और इस माह अगस्त की मुनासबत से इस वक्त का जो मौजू है ज़ेर बहस, तो सबसे पहली बात यह है कि जो अभी आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में जो फरमाया कि आज़ादी जो है वो असल में उसका मतलब और मायने और मफ़हूम समझने के लिए ना हमें अपने बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद करना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल किया है कि जो आज़ादी है हमें यानी कि इस वक्त हम उसको कैसे देख सकते हैं ना, या कैसे देख रहे हैं, तो इसके पीछे मुझे याद आ रहा है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो अल्फाज जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान तो उसी दिन कायम हो गया था जिस दिन पहला मुसलमान यहाँ पर बरे सगीर पाको हिंद में कलमा गो आया था। तो उसी वक्त चूँकि पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ है, और वो नज़रिया क्या है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो आप थोड़ा सा अगर तसव्वुर में देखें कि नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के पैगाम को मक्का की वादियों में और उसमें लोगों को सुनाया, तो वो क्या कहते थे कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम इस एक कलमे को पकड़ लो तो अरबो अजम तुम्हारा होगा। तो अगर हम इस चीज़ को उसके साथ रिलेट करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से निकलकर मदीना में जाकर एक इस्लामी रियासत कायम की। मदीना जो था वो पहले यसरब था, फिर वो मदीना तो नबी बन गया, एक पाक जगह बन गई। और इसी तरह जब बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने वो ख्वाब जो हज़रत लामा इकबाल ने देखा था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, जिनका मज़हब अलग है, जिनका दीन अलग है, जिनका खाने पीना उठना बैठना यानी कि पूरी एक माशरत भी अलग थी, तो मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम एक ऐसी तजर्बा गाह हासिल करना चाहते हैं कि जहाँ हम इस्लाम के असूलों को आज़मा सकें। तो वो ख्वाब जो उन्होंने देखा, और फिर तहरीक पाकिस्तान जब शुरू हुई, तो अब देखें कि उस तहरीक के अंदर जो एक लोगों के अंदर जज्बा था वो यही था कि हमने पाक सरज़मीन हासिल करनी है, और हमने मुसलमानों की उस वक्त की मैं कहती हूँ कि वो कितने क्लियर लोग थे ना, उनकी क्लैरिटी कितनी थी कि कलमा जो है उसकी बुनियाद के ऊपर ही उन्होंने ये वतन हासिल किया। तो वो कलमा जो है वो एक नज़रिया है, और वो नज़रिया यही हमें बताता है कि हमने ये जो वतन हासिल किया था, अब उसके बाद
ہم نے اس نظریے کی بنیاد کے اوپر ہی یہاں پہ پورا نظام زندگی، نظام حکومت، نظام معیشت، معاشرت کو لے کر چلنا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وطن کو نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اور یہی بات ہمیں آج اپنے بچوں کو بتانی چاہیے گی۔ یہ سبز رنگ اور یہ وائٹ رنگ، یہ بھی ایک پورا میسیج ہے، یہ ایک علامت تو ہے، اور اس کو جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا ڈیزائن کیا تھا، انہوں نے اس جھنڈے کو جس بنیاد کے اوپر ڈیزائن کیا تھا کہ سفید رنگ کس کی نشانی ہے اور سبز رنگ کس کی نشانی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو ہم علامت کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، اور جھنڈا جو ہوتا ہے نا وہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس نظریے کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں۔ بالکل اس طرح سے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں یہ بھی نظریہ ایک تھا نا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا الگ وطن بنایا جائے جہاں پہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکے۔ آج ہم اپنی مرضی سے زندگی تو بسر کر رہے ہیں، کیا اسلام کے بتائے ہوئے ان اصولوں کے مطابق یا اسلام کے بتائے ہوئے ان طریقے کے مطابق ہم کیا اس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم تو ویسٹرن سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں، ان کا کلچر اپناتے جا رہے ہیں، اپنی اسلاف کو تو کہیں ہم بہت پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اقرا، یہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم نے تو اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا وطن دے دیں کہ جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وطن عطا کر دیا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور پاکستان کا وجود دنیا کے نقشے پر ایک معجزے سے کم نہیں ہے، اور پاکستان کا قائم رہنا بھی اس سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ ٹرولی ٹھیک ہے، اب بات وہ جو آپ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے تو سوچا تھا، ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا کہ ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو قائم کریں گے، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں گے۔ اب ہم تھوڑا سا اگر یہ دیکھ لیں کہ اس کے مطابق کیا زندگی ہے، یعنی کہ اسلام کیا بتاتا ہے کہ آپ ہمسایوں کے حقوق ادا کریں، آپ جو بھی کام آپ کریں، آپ استاد ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ کسی ادارے کو چلا رہے ہیں، آپ نظام تعلیم بنانے کے ذمہ دار ہیں، تو ان ساری چیزوں کو آپ اسلام کے وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ بتایا ہے اس کے اندر رکھ کر اس کو فوکس کریں اور اسی کو رائج کریں۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ قیام پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال گزر گئے ہیں؟ ہم آج تقریباً اس کی جو سالگرہ منا رہے ہیں پاکستان کی، تو اس پورے سالوں میں دیکھیں کہ پاکستان کے بعد آزاد ہونے والی قوموں نے ترقی کی، لیکن پاکستان جو ہے آج پاکستان کی نوجوان نسل ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں۔ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو جوان ہے، جس کو نوجوان ملک کہتے ہیں، کیونکہ 67% یوتھ ہے یہاں پر۔ پاکستان نوجوان ملک ہے، لیکن پاکستان کے اندر جنہوں نے جو ہمارے سو کالڈ حکمران ہیں، جو ان کی پالیسیز بناتے ہیں، انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو اتنا مایوس کر دیا ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں باہر، اور وہ برین ڈرین ہو رہا ہے۔ تو اس لیے، اور ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسرا یہ کہ پھر ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں آزادی دلائی، لیکن ہم اتنے معروب ہیں ویسٹرن کلچر سے، ہم اتنے معروب ہیں، ہم ابھی تک غلامی کا توق اپنے گلے سے اتار کر پھینک ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ اسلام کی وہ کہتے ہیں سنہری جو اصول ہیں، اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے۔ اسلام جو ہے وہ آپ کو صرف تھیوری نہیں بتاتا، اسلام آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اور یہ جو مروبیت ہے نا، وہ چاہے زبان کی مروبیت ہو، وہ چاہے کلچر کی مروبیت ہو، جس چیز سے آپ مروب ہوتے ہیں آپ ویسا ہی بننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کو ہم اپنے لیے ایک اعزاز، یا ایک مسلمان جو ہے اس کو اپنے اوپر ایک فخر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری نظام تعلیم میں یہ بات بتائی ہی نہیں جاتی
کہ جو اسلامی نظام حکومت ہوگا اس کی بہاریں کیا ہوں گی. جو اسلامی نظام حکومت ہوگا، اس وقت کے جتنے بھی آپ کو پاکستان کے اندر بد امنی مل رہی ہے، پاکستان کے اندر آپ کو مایوسی مل رہی ہے، پاکستان کے اندر آپ کو جو بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ان کا حل ایک ہی ہے کہ ہم اسلام کی اس نظام کی طرف واپس پلٹیں جس کے تحت ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے وطن حاصل کیا تھا. تو نوجوانوں کو اس پر ہم کیسے قائل کر کے اس چیز پر لے کر آ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا ایمان یقین جو ہے وہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہمیں اپنی ذات میں ہی ایک انصاف رکھنے کی ضرورت ہے. جو بھی سارے اسلام کے تقاضے ہیں یہی ہے نا. اگر ہم دیکھتے ہیں کسی سے اگر آپ بات کریں تو نرمی اختیار کریں، کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو اس پہ انصاف اختیار کریں، کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں تو رحم دلی اختیار کریں. یہی چند چیزیں ہیں جو ہمیں آ کر لے کر چلنی ہیں، اور ہم ان غلط رستوں پہ، ان حرام رستوں پر چلے جاتے ہیں یہ یقین کیے بغیر کہ رزق تو ہمارے مقدر میں ہے، حرام سے بھی ہمیں اتنا ہی ملنا ہے جتنا حلال سے ملنا ہے. پھر ہم یہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں اور پھر ہم رستے کیوں جو چھوڑتے جاتے ہیں؟ ان چیزوں پر لانے کے لیے کہاں پہ والدین تربیت کر سکتے ہیں، کہاں پہ اساتذہ تربیت کر سکتے ہیں، کہاں پہ ممبر و مسجد کے لوگ کر سکتے ہیں، اور ہر کوئی اپنا پیغام کہاں پہ پہنچا سکتا ہے، کیسے ان کو قائل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے اقرا کہ جو ہمارا سسٹم ہے نا، ہمارے سسٹم کے اندر تعلیم تو دی جا رہی ہے، تربیت نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارا جو قیام پاکستان کی تحریک تھی، وہ قیام پاکستان کے بعد اب تجدید پاکستان کا وقت ہے کہ ہم تجدید کریں اس عہد کی، ہم تجدید کریں اس وعدے کی، ہم تجدید کریں ان ساری چیزوں کی کہ جس کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا. اچھا، اس میں صرف میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے یا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ ریاست ایسی پالیسیز جو ہیں وہ وضع کرے. ریاست نظام تعلیم کو دیکھیں آپ تھوڑی سی بات یہاں پر ایڈ کروں گی آئین پاکستان کو. آئین پاکستان کے اندر قرارداد مقاصد ہے. قرارداد مقاصد جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنے گا. تو اس لیے جو نظام تعلیم ہے اس کو بھی پورا ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اس چھنی سے گزار کر بنائیں کہ جو بنیادی ہماری جو جڑوں کو مضبوط کرے. اور جب جڑ مضبوط ہوتی ہے تو پھر اس درخت کے نکلنے والی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ بھی مضبوط ہوتی ہیں. تو نظام تعلیم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جو آپ نے خود بھی یہ بات کہی کہ والدین کو بھی اپنی پیرنٹنگ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آج جو نسل ہماری گود کے اندر پل رہی ہے ہم اس کو کیا سکھا رہے ہیں، والدین کیا سکھا رہے ہیں، استاد کیا سکھا رہا ہے. اور پھر ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ممبر و محراب کی بھی ہے. اچھا، مساجد کے ساتھ تو ویسے ہی ہمارا تعلق اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے، تو بچوں کو شروع سے ہی مساجد کے ساتھ بھی جوڑنا. اور جو حلال اور حرام کی بات کی ہے نا کہ آج کے دور میں جو یعنی کہ جو حرام کا لقمہ کھانے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کی بہت زیادہ ایک وہ ہے کہ وہ پوری نسل ہی خراب ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی پرورش میں رزق حلال جو ہے وہ اگر آپ نے کھلایا ہوگا تو وہ بچہ بھی ہمیشہ رزق حلال کی طرف جائے گا. اور ہمارے جو بڑے ہیں یا جو بھی ذمہ دار ہیں وہ اس چیز کو ضرور بتائیں. اپنے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ حلال اور حرام کے درمیان جو ایک لائن ہے اس کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے والدین اپنے بچوں کے لیے بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں، کسی کا حق مار دیتے ہیں، کسی کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ضرور نکلتا ہے. یعنی کہ جو اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے تو وہ آپ کے بچوں کی صورت میں جب وہ بچے صحیح راستے پر نہیں ہوں گے، یعنی کہ اگر حلال کھایا ہوگا تو بچہ بھی ٹھیک ہوگا، اگر حرام کھایا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ غلط راستے پہ جائے گا. تو وہ جو کہتے ہیں مکافات عمل وہ ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بچوں کی تربیت کے اندر ان چیزوں کو فوکس کر کے لے کے چلنا. اور جو ہمارا یہ اس وقت قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اس تجدید عہد کو لے کر چلنا، اور عہد کے لیے صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر دن تجدید عہد کا دن ہے.
ایک دفعہ میں نے ایک آدمی کو وہ موچی جو جوتے بنانے والے ہیں نا 14 اگست والے دن میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی وہ جو اس کی وہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اپنے اس کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بینر لگایا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ 14 اگست کے دن جوتے فری میں مرمت کیے جائیں گے. تو اب دیکھیں اس کے پاس وہ متاع کل تو وہی تھی نا, وہ یعنی کہ ایک جوتا بنانے والا آپ اس سے کیا وہ کر سکتے, لیکن یہ وطن کی محبت تھی, یہ وہ عہد تھا. تو اگر ہر کوئی فرد جو ہے جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ بھی نظریہ پاکستان کو سمجھے, وہ نظریہ پاکستان کے ساتھ اس بنیاد کے اندر پاکستان بنانے کے لیے جو ساری جد و جہد ہوئی تھی اس کو سمجھے, اور جو فرد بھی جہاں پر بھی موجود ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے تو پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ترقی بھی دے گا. لیکن اس آزادی کی نعمت کو بھی سمجھنا اور اس آزادی کی نعمت کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح پریپیئر کرنا. شروع میں آپ نے بات کی تھی کہ غزہ کے اندر جو مسلمانوں کے حالات ہیں, کشمیر کے اندر, تو آزادی کی نعمت تو پھر ان لوگوں سے پوچھیں نا کہ جو اس وقت دیکھیں غزہ کے اندر تو تقریباً 22 ماہ ہو گئے ہیں, وہاں پہ قتل کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اب بھوک سے مارا جا رہا ہے. اور جو کشمیر ہے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے, پورا کشمیر ہی جیل ہے. تو آزادی کی نعمت تو ہم صرف باجا بجا کر نہیں اس کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے, وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. آپ کو عہد کرنا چاہیے, آپ کو اچھے کام کرنے چاہیے, آپ کو اپنی اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس تعلیم کے اندر آپ اتنی مہارت حاصل کریں, صرف تعلیم حاصل نہ کریں, کوئی ہنر سیکھیں. تو اس دور کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے اس میں آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بدلنے والی ہے, چینج ہو رہی ہے دنیا. تو ہماری نوجوان نسل کو بھی اور ہمارے نظام تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ ویسے ہی چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور نئی ٹیکنالوجی, نئی مہارتیں بھی اپنی نوجوانوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہماری جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں انہوں نے اس کے لیے ایک عہد کیا تھا اور انہوں نے بنو کابل کے نام سے ایک پروگرام وہ شروع کیا تھا جس میں نوجوانوں کو فری آئی ٹی کورسز جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں, اور اس سے ماشاءاللہ سے پورے پاکستان میں اس وقت یہ جو فری آئی ٹی کورسز بنو کابل کے نام سے یہ شروع ہو چکے ہیں. تو اسی طرح کے انیشیٹو ہمیں لینے چاہیے پاکستان کے لیے. بالکل اس طرح سے ہے. لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی بس پیغام یہی ہے کہ یہ جو 14 اگست کا دن ہے یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے, یہ اپنے پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے, پاکستان کے لیے ہماری نوجوان نسل کو, ہماری ماؤں کو, بہنوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر وطن عزیز کے لیے اپنے صرف جذبات کا اظہار نہیں کرنا بلکہ عملی طور پر کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور ایک نئے عزم کے ساتھ, نئے ولولے کے ساتھ, نئے حوصلے کے ساتھ. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فرمایا مختلف مواقعوں پر وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے وہ چیزیں. اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے خطے پر کسی زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے, پاکستان ایک نظریے کا نام ہے, اور پاکستان کا وہ نظریہ لا الہ الا اللہ ہے. تو ہم لا الہ الا اللہ کے مطلب اور معنی تو سمجھیں کہ وہ کیا تھے. تو میں یہی درخواست کروں گی کہ ہم اس دن کو سو کر بھی نہ گزاریں, اور ہم اس دن کو صرف یہ نہ وہ کریں کہ بس یہ آزادی کا دن ہے, ہم اس آزادی کو محسوس بھی کریں, اور اس آزادی کے ساتھ اس قربانیوں کو بھی محسوس کریں جو ہمارے بزرگوں نے دیں, ہمارے اسلاف نے دیں. ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے تھے اور بیویوں نے سہاگ لٹائے تھے, تو یوں پاکستان بنا تھا. لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی تھی, اور وہ ہجرت کے مناظر تو ہم اس پہ ڈسکس ہی نہیں کر سکے کہ وہ کیسے مناظر تھے, جب پوری ٹرین جو تھی وہ کٹی ہوئی آتی تھی, اور جب لوگ گھروں سے نکلے تھے اور راستے میں ڈر تھا. ساری جو منظر کشی ہے نا آرمی میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں, جو ایک میوزیم ہے وہاں پہ یہ 1947 کی ساری منظر کشی جو ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی ہوئی ہے, اور وہاں پہ دیکھ کر ایسے دل دہل جاتا ہے. اور وہاں کے جو وہ لائیو منظر ہوگا وہ کیسے آپ بھول سکتے ہیں, یا ان قربانیوں کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ سمیرہ جی پروگرام میں آنے کے لیے اور بہترین طریقے سے
अपना हिस्सा जो है किसी भी तरह से वो पहुंचाने के लिए कि कोई ना कोई एक ऐसी बात हो जो किसी के दिल में हमारी उतर जाए और हमें भी वो चीज़ जो है सुनकर समझ कर ये हो सके कि हमने भी इसको कहाँ पे जाके अडॉप्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ ही मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके अभी देखते हैं मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रश है, डिफरेंट तरह की डिफरेंट चीज़ें जो भी सब्ज़ और सफ़ेद रंग में आ सकती थी वो अवेलेबल हैं। बाजे के साइज़ के हवाले से ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा आम और इस चीज़ पर इतना ज़्यादा हम इसको फ़नी वे में लेते जा रहे हैं, लेकिन असल में बच्चों को उसकी हिस्ट्री, जैसे कि बताया गया हिजरत करके किस तरह से आए थे, जैसे कि बताया गया पाकिस्तान का मतलब क्या है, हमारा नज़रिया क्या है, हमें ये पाकिस्तान अलग वतन जो है वो क्यों मिला, इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है इन 2-3 दिनों में पूरे करते हुए बहुत टाइम गुजर जाएगा। तो बजाय उन चीज़ों पर फोकस करने के सिवाय इस चीज़ पे फोकस किया जाए, इस झंडे की अहमियत क्या है, इसकी पाकीज़गी की अहमियत क्या है, इसको फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है।